अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, 8 बजे का टाइम था कि अडयाला जेल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 5 रुकनी वफद इमरान खान के साथ मुलाकात करेगा, लेकिन अब खबर आई है कि उनमें से 2 बंदों को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा और एक बंदे के बारे में कहा जा रहा है कि भाई ये तो अंदर किसी सूरत नहीं जा सकता, और उसका नाम है सलमान अकरम राजा। अब सलमान अकरम राजा को अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, वो वजूहात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। शेख वकास अकरम ने इस हवाले से 2 ट्वीट भी किए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने कल रात को आखिरी सलाम पेश किया है, आखिरी सलूट मारा है काजी फायद ईसा साहब को, और ये कहा है कि काजी साहब बस ये हम आपको कर सकते हैं, आप सिर्फ सलूट मार सकते हैं। और उसके बाद काजी साहब के कारनामे गिनवाए हैं कि काजी साहब ने इस कौम के लिए क्या किया है, अदल और इंसाफ के लिए क्या किया है, और फिर रात के अंधेरे में इस्लामाबाद जाकर मौलाना फजल रहमान के साथ आखिरी मुलाकात की है। और आज कबीना का इजलास भी होने के लिए जा रहा है, सेनेट का इजलास भी होने के लिए जा रहा है, और कौमी असम्बली का इजलास भी मुमकिन तौर पर आज होने के लिए जा रहा है। तो आज का दिन इंतहाई अहम है। अख्तर मैंगल के बारे में खबर आ रही है कि वो पाकिस्तान तशरीफ ला चुके हैं। साहबजादा हामिद रजा, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा जी आज से 25 दिन पहले अगर कोई अगवा था तो वो जेन्युइन अगवा था, लेकिन ये पिछले चंद दिनों में जो लोग अगवा हुए हैं उनकी कहानी कुछ और है। वो क्या कहानी है वो भी उन्होंने बता दी है। और पंजाब की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उस्मा बुखारी साहिबा, उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर कुछ फेक स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं चैट के, वो भी आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि उसकी कहानी क्या है। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। तो पहले नंबर पे आज दिलों की धड़कनें तेज हैं, चेहरों के ऊपर परेशानी है, हवाइयां उड़ी हुई हैं। वो तमाम लोग जो आज इमरान खान के साथ मिलने के लिए जा रहे हैं अडयाला जेल के अंदर, बैरिस्टर गौहर अली खान, असद कैसर, बैरिस्टर अली जफर, साहबजादा हामिद रजा और सलमान अकरम राजा, इन 5 बंदों में से 2 बंदे ऐसे हैं जिनको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। उनको पता है, वो ये सोच चुके हैं कि भाई जाएंगे अंदर, इमरान खान के साथ मुलाकात करेंगे, जो बाहर हो रहा है वो सारा कुछ इमरान खान को बताएंगे, और इमरान खान अंदर से जो भी हदायत देंगे वो हमने बाहर आकर बता देनी है। और वो 2 बंदे हैं, पहले नंबर पे सलमान अकरम राजा और दूसरे नंबर पे साहबजादा हामिद रजा। और अब यह खबर आ रही है कि भाई मुलाकात का वक्त तब्दील कर दिया गया है। यह मुलाकात तकरीबन 12:30 से 1 बजे के दरमियान हो सकती है अडयाला जेल के अंदर। और यह कहा जा रहा है कि जी सलमान अकरम राजा को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। याद रहे, सलमान अकरम राजा इन 5 बंदों में से वो बंदे हैं, वो इंसान हैं जो आईनी तरमीम के ऊपर इमरान खान को सबसे बेहतरीन तरीके से ब्रीफ कर सकते हैं कि यह हुकूमत क्या करना चाहती है, हमारी मौलाना फजल रहमान के साथ क्या मुलाकातें हुई हैं, उनके अंदर हमने क्या डिसाइड किया है, आईनी अदालत से आईनी बेंच के ऊपर हुकूमत आई है और उस आईनी बेंच को किस तरीके से बनाना चाहती है। क्योंकि हुकूमत ने फैसला किया है -3 का कि काजी फायद ईसा भी नहीं होंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह भी नहीं होंगे और जस्टिस मुनीब अख्तर भी नहीं होंगे। अब यह क्या फैसला हुआ है इसकी तफसील भी आपको बताता हूं। अब ये जो 5 लोग अगर जाते हैं, या 3 जाते हैं या 2 जाते हैं, जितने भी जाते हैं, ये अडयाला जेल जाते हैं, तो सबसे बड़ा मसला और परेशानी इनके लिए ये है कि इनको बताना पड़ेगा इमरान खान को कि बाहर क्या हुआ, आपने जो कॉल दी थी उसका क्या बना, आपका सिपाही अली अमीन गंडापुर जिसको आपने अडयाला जेल से यह कहकर भेजा था कि अली अमीन तुम मेरे नायब हो, अब बाहर जितनी भी तहरीक चलानी है वो तुमने चलानी है और अपनी हुकूमत की फिक्र मत करना, गवर्नमेंट जाती है जाए, कुर्सी की फिक्र नहीं करनी, जो मैं कह रहा हूं वो करना है। तो इन बंदों को अंदर जाकर बताना पड़ेगा कि अली अमीन ने जो जद्दोजहद की उसके 2 फेज थे। पहले फेज में वो तमाम तर रकावटों को अबूर करके इस्लामाबाद पहुंच गए, डी चौक के बिल्कुल करीब पहुंच गए, यानी कि केपी हाउस के सामने। और दूसरे फेज में वो केपी हाउस जाते हैं और गायब हो जाते हैं, और अगले दिन तकरीबन 16 घंटे बाद केपी असेंबली में नमूदार होकर कहते हैं कि मैं पहाड़ों से सफर तय करके 12 अजला से होता हुआ मैं केपी के अंदर पहुंचा हूं। अब इमरान खान इस कहानी के ऊपर यकीन करेंगे या नहीं करेंगे इसका पता चलेगा मुलाकात के बाद। अब एक तरफ है इमरान खान, एक तरफ है इमरान खान का वर्कर, इमरान खान के कारकुनान और इमरान खान के सपोर्टर, और दरमियान में ये बंदे हैं 5। अब आप अंदाजा लगा लें कि ये कितनी हसास जगह पर खड़े हैं। अगर इन्होंने बाहर का सच अंदर ना बताया या अंदर का सच इन्होंने बाहर ना बताया तो एक ना एक दिन तो ये पटारी खुलेगी, ये पिंडोरा बॉक्स खुलेगा
اور پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے سچ بولا تھا یا جھوٹ بولا تھا، اور اس کے بعد عمران خان اور عمران خان کا ورکر ان کے ساتھ کیا کرے گا، یہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہے۔ شیخ وقاص اکرم نے اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات کے حوالے سے 2 اہم ترین ٹویٹس کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اڈیالہ حکام سلمان اکرم راجہ کو عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں دے رہے، صرف بیرسٹر گوہر، علی ظفر اور اسد کیسر عمران خان کے ساتھ ملاقات کے لیے کلیئر ہوئے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہماری طرف سے دیے گئے تمام نام خان صاحب سے ملنے کے لیے کلیئر نہیں ہو جاتے۔ وہ جیل کے باہر کھڑے ہیں اور صاحبزادہ حامد رضا بھی موجود ہیں۔ مزید ایک اور ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ میری ابھی بیرسٹر گوہر سے بات ہوئی ہے، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ وہ اپنے آفس میں اسد کیسر اور علی ظفر صاحب کا انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے کامران مرتضیٰ صاحب سے یہ بات واضح الفاظ کے اندر کہہ دی ہے کہ اگر ہمارے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ اور حامد رضا صاحب عمران خان صاحب کو نہیں ملیں گے تو ہم میں سے کوئی بھی اڈیالہ جیل کے اندر نہیں جائے گا، ہم عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں کریں گے اگر ہم 5 کے 5 بندے نہیں جاتے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ 5 جاتے ہیں، 3 جاتے ہیں، 2 جاتے ہیں، کون جاتے؟ اگر تو گئے بیرسٹر گوہر، اسد کیسر اور بیرسٹر علی ظفر، تو بھائی کوئی بندہ یقین نہیں کرے گا، سیدھی سی بات ہے۔ بہت سے لوگوں کو میری بات بری لگ سکتی ہے، لیکن میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ یقین نہیں کرے گا جب تک سلمان اکرم راجہ اور صاحبزادہ حامد رضا اندر نہیں جاتے، کوئی بندہ یقین نہیں کرے گا۔ سب سے بہترین طریقہ تو یہ تھا کہ عمران خان کی بہن کو بھی لے کر جاتے ساتھ، تاکہ وہ، اس بہن نے باہر آ کر سب کچھ صحیح بتانا تھا کہ میرے بھائی نے اندر کیا کہا۔ لیکن طریق انصاف نے کی قیادت نے عمران خان کی بہن کا نام ہی نہیں لیا بھائی، کہ ایک بہن کی بھی ملاقات ہونی چاہیے جو بیچاری عدالتوں کے اندر جا رہی ہے کہ میرا بھائی پچھلے 16 دن سے کوئی خبر ہی نہیں ہے، ملاقات ہی نہیں ہوئی، ملاقات کروائیں۔ اس بہن کو طریق انصاف کی قیادت نہیں لے کر جا رہی۔ آگے آ جائیں جی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل رات کو آخری سلوٹ کیا ہے، آخری سلوٹ، آخری سلام جانے سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ کو۔ انہوں نے کارنامے گنوائے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے قائد ایوان شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی یہ قاضی فائز عیسیٰ تھا جس کی ہمت تھی کہ اس نے ڈکٹیٹر مشرف کے خلاف فیصلہ دیا، کسی کے اندر ہمت نہیں تھی ان کے خلاف فیصلہ دینے دی۔ اس کے علاوہ قاضی فائز عیسیٰ نے بہت بڑا فیصلہ کیا، انہوں نے فیض آباد دھرنے کا فیصلہ لکھا اور بڑا بہادر فیصلہ لکھا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دوسرے فیصلے نہیں گنوائے کہ تحریک انصاف سے بلہ چھینا، الیکشن ٹریبیونل، الیکشن کے اندر جو ہوا، جو آروز لگائے گئے اور جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دوسری چیزیں ہوئی ہیں، آج تک 8 فروری کی پٹیشن سپریم کورٹ کے اندر پڑی ہوئی ہیں نہیں لگی، یہ والے کارنامے نہیں گنوائے گئے، لیکن دوسرے کارنامے گنوائے گئے ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہوئی ہے بلاول بھٹو صاحب کی آخری ملاقات، اور اس آخری ملاقات میں آئینی ترمیم کے اوپر بات نہیں ہوئی، بلکہ ایک فائنل پیغام تھا، فائنل پیغام، آخری پیغام کہ مولانا صاحب یہ 2 راستے ہیں، ان میں سے ایک چوز کرنا پڑے گا، دیکھ لیں آپ نے کون سا کرنا ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو یہ ہو جائے گا۔ اچھا، اس کی ایک مثال مولانا فضل الرحمان پہلے دے چکے ہیں۔ اس اتوار کی رات کو جب آئینی ترمیم پاس ہونے لگی تھی اور نہیں ہوئی تھی تو مولانا فضل الرحمان نے بعد میں پھر اگلے دن کہا تھا کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ اگر آج آئینی ترمیم پاس نہ ہوئی تو خدا نخواستہ صبح آسمان سر پہ گر پڑے گا۔ تو یہ کل رات والی ملاقات بھی کچھ ایسی ہی لگ رہی تھی، یہ خبریں آ رہی ہیں۔ اختر مینگل کے حوالے سے بتاتا چلو، اچھا مولانا فضل الرحمان صاحب نے اب تک بے انتہا عزت کمائی ہے، اور یہ عزت ان کو اللہ نے دی ہے اور کسی نے نہیں دی، کیونکہ عزت، ذلت، زندگی، موت اور رزق اس مالک یوم الدین کے ہاتھ میں ہے۔ کسی انسان کے کم کرنے سے کم نہیں ہوتا اور زیادہ کرنے سے زیادہ نہیں ہوتا، یہ اللہ دیتا ہے۔ تو ابھی تک مولانا فضل الرحمان نے پاکستان کی عوام کے دلوں میں بڑی عزت کمائی ہے، بہت عزت کمائی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اس عزت کا سفر جاری رکھتے ہیں یا پھر یو ٹرن لیتے ہیں۔ یہ آپ کو آج اور کل میں پتہ لگ جائے گا، زیادہ ٹائم نہیں ہے، کیونکہ حکومت ہر صورت 25 سے پہلے آئینی ترمیم کو پاس کرنا چاہتی ہے۔ اختر مینگل صاحب جن کے سینیٹر کو بہت زیادہ تنگ کیا گیا، خاتون سینیٹر، وہ عابدہ بھی ہوگی سینٹ کے اندر آ کے، وہ پاکستان واپس پہنچ چکے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ آ کر کیا کرتے ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا نے ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا، انہوں نے کہا جی وہ لوگ ہماری پارٹی کے جو آج سے 24-25 دن پہلے اغوا ہوئے ہیں وہ جینوئن اغوا ہیں، لیکن جو ان دنوں میں اغوا ہوئے ہیں ان کو ہم نے آفر کی تھی کہ بھائی آپ کی فیملی، ہم آپ سب کو تحفظ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ آ جائیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی اغوا ہوا ہے تو وہ اغوا نہیں ہوا، وہ پھر ڈیل ہوئی ہے، جو بھی ووٹ دے گا چاہے وہ اپنے چہرے کے اوپر مظلومیت دکھائے
لیکن وہ ڈیل ہوگی۔ مزید انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ آخری مرتبہ اس اتوار کی رات جب ترمیم پیش کرنے کی کوشش کی گئی تب ہمارے 8 MNAs کو اغوا کیا ہوا تھا اور ان کو اسمبلی میں پہنچا دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ان 8 میں سے 6 ہماری حفاظت کے اندر ہیں، 2 کا نہیں پتا، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم چیز ہے، عیسیٰ نقوی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ بات بتائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سینیٹر کامران مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ آئینی مسودے کا زہر ہم نے نکال دیا ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے کہ حکومت کون سا مسودہ پیش کرے گی۔ اس وقت فارمولا یہ ہے کہ مائنس قاضی، مائنس منیب اور مائنس منصور علی شاہ، اور یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اس مائنس کے اوپر، کہ ان تینوں بندوں کو مائنس کرنے کے اوپر یا افریدی صاحب مان جائیں کہ آپ کو بنا دیں گے ہم چیف جسٹس۔ اور ممکنہ طور پر ایک اور خبر بھی ہے، اگر یا افریدی صاحب نے انکار کیا کہ میں نے نہیں بننا چیف جسٹس، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کمیٹی میں نہیں بیٹھنا، تو پھر آٹومیٹکلی اس سے اگلا سینئر موسٹ چیف جسٹس بن جائے گا، اور وہ کون ہے؟ جی ہاں، آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں، جسٹس امین الدین خان۔ یہ وہی جج ہیں جنہوں نے اختلافی نوٹ کے اندر لکھا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں ملنی چاہیے کیونکہ یہ پارٹی ہی نہیں ہے، تو پھر وہ جج چیف جسٹس بن جائیں گے۔ آگے آ جائیں جی، آخر میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو بتانی ہے، یہ ذرا آپ دیکھ لیں۔ محترمہ عظمیٰ زاہد بخاری صاحبہ پنجاب کی انفارمیشن منسٹر ہیں، انہوں نے کل ایک واٹس ایپ کی چیٹ کا اسکرین شاٹ شیئر کیا اور اوپر لکھا، چلو بھائی شروع ہو جاؤ، عام بچوں کو باہر بیٹھ کر فساد کے کام پر لگاؤ، سٹوڈنٹ کو آگے لگاؤ، اپنی ویڈیوز بنا کر انقلاب لانے کی کوشش کرو، خود سارے باہر بیٹھے ہیں اور ہمارے بچے اور ان کے والدین رل رہے ہیں، سیاسی گدھ اور کیا ہوتے ہیں، اگر انہوں نے سوالیہ نشان لگایا۔ اب اگر تو کوئی چیز جینون ہوتی پھر تو ٹھیک تھا، پھر تو بندہ کہہ سکتا تھا ہاں بھئی یہ تو غلط کام ہو رہا کہ باہر سے بیٹھ کر یہ سارا کچھ، جو چیز شیئر کیا وہ فیک ہے بھائی۔ لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے نام سے یہ گروپ ہے اور اس کے اندر مختلف لوگ شامل ہیں، اس میں اظہر مشوانی ہیں، ڈاکٹر شہباز گل ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، اور چیٹ کیا ہو رہی ہے؟ ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ فارم 47 والی حکومت کیسے آج اسٹوڈنٹ کو روکتی ہے۔ آگے سے اظہر مشوانی کہتے ہیں کہ سب کو سب کے ٹاسک پتہ ہے، بس کوئی لیٹ نہ ہو، اور پھر آگے سے میسج کیا جاتا ہے مبینہ طور پر جس بندے نے لیک کیا، وہ کہتا ہے کہ شہباز بھائی ایوری تھنگ از الائن، آلریڈی ان ٹچ وتھ جرنلسٹ، یو ول سی ٹوڈے، آپ آج دیکھیں گے۔ اور عالیہ حمزہ آگے سے کہتی ہیں کہ خود آگے نہیں ہونا، اسٹوڈنٹ کو آگے کرنا ہے۔ اظہر مشوانی مزید کہتے ہیں کہ لڑائی کی ویڈیو لازمی بنانی ہے۔ ساری باتیں، ایک تو ہے یہ جھوٹ، آگے سے بھائی وہ کہتے ہیں کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اگر 2 نمبری کرنی ہے تو اس کے لیے بھی تھوڑا سا مائنڈ ایکٹیو ہونا چاہیے۔ یہ جو کانٹیکٹ سیو کیا ہوا ہے اظہر مشوانی آفیشیل، وہاں پر ذرا آفیشیل کے سپیلنگ دیکھ لیں کیا ہے بھائی۔ آپ یقین کریں، آپ سافٹ ویئر موجود ہیں، جو لوگ جن کا تعلق IT سے ہے وہ بڑے آسانی سے اس بات کو سمجھیں گے۔ آپ گروپ کا نام لکھیں، بندوں کے نام لکھیں، ان کی تصویریں دیں، جو مرضی چیٹ بنا لیں، جو مرضی آپ چیٹ بنا لیں۔ تو عظمیٰ بخاری صاحبہ نے ابھی تک اس کے اوپر رسپانس نہیں دیا۔ ہاں اگر یہ ٹھیک ہے تو ان کو بتانا چاہیے کہ بھائی یہ ٹھیک ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ بہرحال عالیہ حمزہ بھی اس گروپ کے اندر شامل تھیں، تو انہوں نے کہا کہ غلط ہے، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ عدالت جائیں گے اور اس کے خلاف کارروائی کریں گے، انہوں نے اعلان کر دیا۔ دیکھتے ہیں کہ آج کا دن کیا ہوتا ہے۔ آج کا ویسے تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ آج کی رات بڑی بوجھل ہے، آج کی رات کٹے گی کیسے، لیکن بھائی آج کا دن بھی بڑا بوجھل ہے۔ آج کا دن کیسے کٹے گا، حکومت کیا کرے گی، وفاقی کابینہ کے اندر کیا ہوگا، سینٹ کے اجلاس میں کیا ہوگا، قومی اسمبلی کے اجلاس میں کیا ہوگا۔ کل رات کو فیصل وابڈا نے کہہ دیا تھا ہم جا رہے ہیں آئینی ترمیم کرنے کے لیے، نمبر بھی پورے ہیں، نمبری بھی پورے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان مانیں گے یا نہیں مانیں گے، ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے، عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، تو باہر کیا آتا ہے، یہ سب کچھ آج پتہ چلے گا اور انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد۔